हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं। सईद नकवी साहब दिल्ली में रहते हुए तो हमें टाइम देते ही हैं, सफर में होते हैं तब भी पूरी कोशिश करते हैं कि अपने देखने वालों से राब्ता बना रहे। आज वो लखनऊ में हैं, अपने वतन के लिए सफर पर निकले हैं और इस बीच में वो कुछ देर के लिए होटल में हैं, वहीं से उन्होंने हमें टाइम दिया है। हम सईद नकवी साहब के शुक्रगुजार हैं। नकवी साहब, मैं सीधे आता हूं। 175 दिन से ज्यादा जंग हो चुकी, जंग बंदी के इम्कान अभी भी कोई साफ सीधे नजर नहीं आ रहे। दोनों तरफ से अगर आउटसाइडर के तौर पर देखा जाए तो जिद है। एक तरफ नेतन्याहू रफा में हमला करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमास की तरफ से जंग बंदी की जो शर्तें हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही। यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के वीटो के बगैर इजराइल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हो चुका। तेहरान में एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। इस सब को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सी चीजें हो गई हैं। सबसे पहले तो मैं जरा सा एक नजर डालना चाहूंगा, जो अमेरिका का एब्सटेंशन था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पे। मैं इब्तिदा से कहता आ रहा हूं कि इजराइल अमेरिका के मुस्तकिल सपोर्ट का जो उसकी आदत पड़ गई है वो अब आगे न हो पाएगा। और ये न हो पाने की इब्तिदा ये है, ये रेजोल्यूशन। अभी तक कोई ऐसी, अमेरिका ने आज तक इजराइल को इस तरीके से बीच में लटका हुआ नहीं छोड़ दिया है। अभी वही सूरत हाल है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ये कि अमेरिका के अंदर खुद एजिटेशन और सपोर्ट फॉर दिस वॉर वो घटती चली जा रही है, डिस्पाइट द अमेरिकन मीडिया, जो वेस्टर्न मीडिया, लेकिन उसकी कमी हो रही है। नंबर एक चीज बहुत दिलचस्प है, मैं तो शुरू से देख रहा हूं और आप भी जहां दीदा हैं इन इलाकों को आप भी खूब जानते हैं। देखिए, ताली दो हाथ से बंधती है। अभी तक सारी गुफ्तगू काहिरा में हो रही है, कायरो में हो रही है। गुफ्तगू चलिए कतर में हो रही है। कतर में किसी हद तक कतर ने मीडिएटर का रोल प्ले किया था तालिबान के साथ और अमेरिकन के साथ, तो लिहाजा वो अपने आप को वो देखने लगा है एज ए मीडिएटर। लेकिन इसमें गल्फ स्टेट्स, इसमें इजिप्ट, इसमें अमेरिका, इसमें इजराइल, ये सब एक टीम है, आदतन एक टीम रही है। हालांकि तब्दीलियां हो रही हैं। सऊदी अरेबिया का अब वो रुख नहीं है जो कि पहले हुआ करता था, लेकिन टीम एक है। और दूसरी टीम कौन थी भाई? हमास के साथ कौन है? जिसको कि लेट किंग अब्दुल्ला ऑफ सऊदी अरेबिया एक्स और ब्रिटेन की और अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी एलीट शिया एक्सिस कहता था। वो शिया एक्सिस क्या था? वो शिया एक्सिस था ईरान, वो शिया एक्सिस था हिजबुल्ला, वो शिया एक्सिस था सीरिया, वो शिया एक्सिस उस जमाने में तो ये बंधे हुए थे हुतीज, यमन अब हो गया है। और वो शिया एक्सिस है हजब शादी और ये सीरिया। अच्छा, एक इसमें बड़े मजे की बात ये हुआ करती थी तब भी कि साहब ये शिया एक्सिस जो है, अच्छा सारा शिया एक्सिस फोकस्ड है जेरूसलम पे और ये फलस्तीनियों के इशू पे, और वहां पे जो हमास है वो तो महज सुन्नी है, यानी उसमें
کوئی شیعہ ایلیمنٹ. تو یہ شیعہ ایکسس ابتداً ایک مس نامر تھا. اس لیے ہاں جتنی بھی گروپس سپورٹ کر رہے تھے اس گروپ کو جس کو کہ دنیا میں سب مانتے ہیں کہ اس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، سب مانتے ہیں کہ اس کی زمینیں چھین لی گئی ہیں، سب مانتے ہیں اس کو بے گھر کر دیا گیا ہے، سب مانتے ہیں کہ ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے، سب یہ بھی کہہ رہے ہیں اب تو کہ جینوسائیڈ ہوا ہے. اس کے اوپنلی سپورٹ جو ہے وہ وہی ممالک کر رہے ہیں جن کو کہ لیٹ کنگ عبداللہ ایکسس آف ایول، وہ کہتے تھے سانپ کا سر کاٹ دو، امریکہ سے کہتے تھے. اور سانپ کون تھا؟ سانپ تھا ایران، یعنی ایران کو ختم کر دو، یہ ان کا سلوگن تھا. تو ایک طرف یہ اور ایک طرف اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کا فوکس یہاں بہت سی چیزیں خاموشی سے، یہ جو سو کالڈ شیعہ آرک مس نامر میرے نزدیک، اس میں جو باتیں ہوتی تھی وہ خاموشی سے ہو جاتی تھی. اب وہ گفتگو گلوبل فوکس میں لائی جا رہی، یہ نئی چیز ہے. یعنی اگر اس وقت میٹنگز تہران میں ہو رہی ہیں، پہلے خاموشی سے ہو جاتی، اب یہ فوکس لایا جا رہا ہے کہ تہران میں وہ حماس کا ایک گروپ مل رہا ہے وہاں کی ٹاپ لیڈرشپ سے، اور دوسری طرف جہاد اسلامی والے مل رہے ہیں ایک دوسرا گروپ بنا کے. اب وہاں بھی یعنی ایک دوسرے کو پلے کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بیک ڈراپ پیدا کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ کرتے ہیں، اس میں ہم نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں. یعنی ایک نہلے پہ دہلا کرنے کے لیے اب وہاں دو کھل کے ٹیمیں آ گئی ہیں جو کہ ایرانین سے بات کر رہی ہیں. اب ایرانین یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ مان گئے تھے لیکن وہ نہیں مان رہے. یہ تو گویا ان کو روم و منور مل گیا وہاں پہ. یہ ہو رہا ہے ایک. اور ادھر تھوڑی سی خاموشی آ گئی ہے اب یہ کہ رمضان کریم ختم ہونے والا ہے، 11 تاریخ کو عید آ جائے گی. کیا عید کے بعد یہ قہر پھر جاری ہوگا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. ہاں بمباری کرتے رہیں گے یہ لوگ، یعنی جینوسائیڈ ہوتا رہے گا، لیکن یہ کہ رفح پہ حملہ کرنے گراؤنڈ پہ نہیں ہوگا. 2-3 چیزیں اور غور کر لیجیے. ایک تو یہ کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے. کون؟ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے، اس سے پہلے ہم دم نہیں لیں گے. لیکن آپ تو بھائی بحث کر رہے ہو، ان سے گفتگو کر رہے ہو، ان کے لوگ اب جا رہے ہیں ایران سے بات کر رہے ہیں، تو وہ تو بہت زندہ ہے بھائی. یہ تو گیا تمہارا یہ کہنا. اور یہ کہ اب جنگ، یہ رمضان ختم ہوا اور ہم نے پھر شروع کیا. کیا شروع کرو گے؟ یعنی جو 175 دن میں تم نہ کر پائے وہ آگے کیا کرو گے؟ یہ ایک میں صرف سکیچز کر رہا ہوں اس اوورآل طریقے سے ہو کیا رہا ہے. بڑے کاسمک دائرے میں اگر آپ دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ امپیریلزم 3 جگہ امبیٹلڈ ہے، بہت بہت ہی، یعنی بیک ٹو دا وال جسے کہتے ہیں، وہ لڑ رہی ہے. ایک یوکرین، اگر وہاں کے آپ ایکسپرٹس کو دیکھیں تو یہ ہے کہ وہ جنگ تقریباً ختم ہو گئی ہے. اب ان کو پبلسٹی چاہیے. ایک کانفرنس وہ بلا رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، ہندوستان سے موبلائز کر کے کچھ جرنلسٹ بھیجے جا رہے ہیں یوکرین، تاکہ پبلسٹی کچھ ایسی ہو، سمجھے. اور وہ ہندوستان جو ہے، ہندوستان میں جو امریکی سفیر ہے اس کو ہندوستان نے بلایا، MEA نے بلایا کہ آپ ہمارے انٹرنل، یہ بہت ریئر ہے. یعنی امریکہ کے سفارت خانے کے نمبر 2 کو بلا کے ڈانٹنا بہت ریئر ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟
اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی دیکھو، ہاں ہم جانتے ہیں کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے چین کے لیے، لیکن یہ بھی یاد رکھو تمہیں بھی ہماری ضرورت ہے چین کے لیے، تو لہذا اس معاملے پہ ہم دونوں بلیک میل نہ ہوں، دیکھو ہم بلا کے تمہیں ڈانٹا۔ دوسرا مقصد یہ ہے، امریکہ نے وہ جو پہلا سٹیٹمنٹ میں کیا ہندوستان کی ڈیموکریسی اور رول آف لا کے ختم کو نرغہ رازن میں آ گیا ہے، وہ یہ جو ایک اشارہ ہے جس سے یہ لوگ یہاں کا ایم ناراض ہوا، وہ کیوں؟ دوسرا یہ ہے کہ بھائی کسی طریقے سے یہ چین سے تو ہمارا جنگ ہے ہی ہے، لیکن اس کو روس کی طرف سے کھینچ کے لاؤ ہندوستان کو، یہ جو روس کے ساتھ ملوث ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ اس پورے دائرے میں ڈپلومسی ہوگی، میڈیا کے لوگ بھیجے جا رہے ہیں ہندوستان سے چن چن کے وہاں۔ اب ہو کیا رہا، میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے، امپیریلزم 3 جگہ امبیٹلڈ ہے۔ ایک ہے یوکرین جہاں جنگ ختم ہو چکی ہے، اب پبلسٹی باقی ہے کہ پبلسٹی کا ایڈوانٹیج وہ کتنا اٹھا سکتے ہیں، بہت زیادہ۔ ایک آپ کی نظر نہ پڑی ہو لیکن یہاں پراودا نے ایک میرا انٹرویو کیا، انہوں نے پوچھا کہ صاحب کیا کریں گے میڈیا کا چکر جو ہے؟ ہم نے کہا میڈیا کا آپ ایک آئیڈیا ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا آپ یہ برکس کے لیڈرشپ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہیں، چین ہے، روس ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، برازیل ہے، آپ لوگ سب مل کے ایک برکس کا میڈیا بنائیں جو کہ جس میں بلینز آف ڈالر آپ ڈال دیں، ملٹیپل میڈیا ہو، اور جو کہ جس کی ایک خاص بات یہ ہو کہ وہ انفلوئنس نہ ہو گورنمنٹ سے اور مارکیٹ سے۔ اس کی آپ دیکھیے کہ آپ اس میڈیا جو کہ اس وقت بہت کمپرومائز ہے ویسٹرن میڈیا، اس سے کہیں آگے نکل جائے گا۔ تو وہ انہوں نے باقاعدہ چھاپا، اس پہ کچھ باتیں بھی ہوئی ہیں، یعنی اچھا نقوی صاحب آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو چیزیں ہیں اب تک جو آپ نے کہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ کا لگاتار سپورٹ اب اسرائیل کو نہیں مل سکے گا، وہ شروعات ہو گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ تہران میں ڈپلومیسی جو ہو رہی ہے اب وہ انٹرنیشنل فوکس میں آ گئی، یہ ایک بڑے تبدیلی کے انڈیکیٹرز ہیں۔ اچھا اس بیچ میں نیتن یاہو حالانکہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رافا پر حملہ کریں گے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں یا مئی میں کریں گے، یعنی جنگ کے اس قسم کے اعلانات کبھی ہوا نہیں کرتے۔ 7 اکتوبر والوں نے بھی کوئی اعلان نہیں کیا تھا، 7 اکتوبر میں جو ہوا وہ اچانک ہوا تھا۔ خیر، اب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ضد جو ہے نیتن یاہو کی، اس ضد میں کمی کا ایک اشارہ اور ملا ہے۔ یہ سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن پاس ہونے کے بعد امیڈیٹ پہلا ریئیکشن، انہوں نے اپنا ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا انٹر ایجنسی، وہ انہوں نے روک دیا، لیکن ایک دن کے بعد ہی انہوں نے وائٹ ہاؤس کو کانٹیکٹ کر کے کہا کہ آپ اس کو ریشیڈیول کریں، یعنی وہ پھر تیار ہو گئے کہ ہاں ہمارا ڈیلیگیشن آپ کے یہاں آئے گا۔ اور ڈیلیگیشن کیا آئے گا؟ جو بائیڈن کے مطابق اسرائیلی ڈیلیگیشن کو امریکی سیکیورٹی کے لوگ یہ سمجھائیں گے، جو اب تک سامنے آیا ہے، کہ رفح پر بڑا حملہ نہ کر کے حماس سے کیسے نپٹا جائے وہ ہم بتائیں گے آپ کو، وہ طریقے ہم بتائیں گے، ہم آپ کے مقصد میں ساتھ ہیں لیکن طریقے میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کی دونوں کے بیچ میں باتیں ہو رہی ہیں اور میڈیا میں آ رہی ہیں، اس سب کے کیا معنی ہیں؟ اس سب کے معنی یہ ہیں کہ جنگ روکیے کچھ دن کے لیے، یہ کہ جادو کی چھڑی کوئی پیدا کر لی ہے امریکہ نے کہ ہم کیسے سپریٹ کریں گے، یعنی دودھ اور بالائی کو ہم کیسے سپریٹ کریں گے، ہم حماس کو اور فلسطینیوں کو کیسے سپریٹ کریں گے، یہ ہمارے پاس ایک جادو، ایک بھائی یہ کوئی فزیکل تو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کیمیکل چیز ہے، آپ کوئی چیز ڈال دیجئے تو دودھ پھٹ جائے، یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے، لیکن میں آپ سے جو بات کہہ رہا تھا اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ امریکن امپیریلزم 3 جگہ پھنسی ہوئی ہے۔
ایک ہے یوکرین جہاں پہ اس وقت وہ نیچے ہیں، دوسرا ہے مڈل ایسٹ اسرائیل اور غزہ جہاں پہ اگین وہ انڈر پریشر ہے اور دبی ہوئی ہے امپیریلزم۔ سب سے بڑا جھگڑا جو ہے وہ آپ اب سے لے کے نومبر تک آپ دیکھیں گے، اور یاد رکھیے گا کاظمی صاحب، بہت سی باتیں میں کہتا ہوں جب وہ ہو جاتی ہیں تو آپ کم سے کم ایک دفعہ تالی تو بجا دیا کیجئے۔ تو یہ سب سے بڑا جھگڑا جو ہے وائٹ امریکن ریسسٹ، وائٹ سپریمیسسٹ ایک طرف، بلیک اور عورتیں، یہ جب وہاں پہ یہ ایشو ابارشن کا اتنا بڑا آ گیا ہے کہ عورتیں اور بلیکس ایک ساتھ ہیں، یہ ایک کلیش ہوگا۔ یہ امپیریلزم کا سب سے بڑا کلیش امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، وہ یہ نومبر تک یہ کیا شکلیں لے گا آپ دیکھیے گا، یعنی اس میں باقاعدہ کلیشز کے چانسز ہیں یہ۔ تو اب یہ تین جگہ، لہذا امپیریلزم کی ایک پرابلم جو ہے وہ دراصل خاص بات ہے اس پورے ترکون کی۔ یہ ترکون جو ہے غزہ، یوکرین، امریکہ اندر، یہ ہے، اور ایک طرف خاموشی سے برکس۔ اب یہاں پہ یہ وسفوٹ کیے جا رہے ہیں، یعنی ایک حملہ ہو گیا ماسکو میں، کئی لوگ مار دیے۔ اب وہ جو یہ افسانہ ابھی آپ کے پاس وقت نہ ہوگا، ورنہ اگلے پروگرام میں یہ جب شروع ہوا تھا، جبکہ روسی ڈیپٹی فارن منسٹر یہاں آیا ہوا تھا اور اس نے کہا دیکھیے یہ ہوائی جہاز جو اڑ کے جا رہے ہیں سریا سے ناردرن افغانستان، یہ سب کیا ہے، یہ کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ اسی کے ایک ہفتے کے بعد جمعے کی نماز میں آیت اللہ علی خامنی نے، سپریم لیڈر نے، یہ بات کہی کہ بھائی یہ جو آ رہے ہیں اڑ کے، یہ اسپیس تو یہی تم ہی کنٹرول کرتے ہو امریکنز، یہ کیا کر رہے ہو، کن کو لا رہے ہو تم؟ پھر یہ کئی دفعے یہ بات آئی، باقاعدہ لوروف نے کرسٹیان امانپور سے منہ در منہ کہہ دیا کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو وہ اب استعمال، یعنی ایک جس کے کی جھجلائے ہوئے ہیں، یہ بھی استعمال ہوگا۔ اس کے لیے سنچیان میں چین تیار رہے، کوکیشس میں روس تیار رہے، اور ابھی تک تو ماسکو تک پہنچ گئے اور ماسکو میں کر دیا۔ تو یہ امپیریلزم کے یہ جھگڑا، یہ فیز بہت خطرناک ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جنگ بڑھ بھی سکتی ہے، کیونکہ یہ آخری ڈائی ہے۔ یعنی ابھی تک تو ہم نے اپنے آپ کو ڈیلوٹ کیا کہ ہمارے رجواڑے ابھی بنے ہوئے ہیں، اب ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں، اب وہ چودراہٹ جا رہی ہے، بھائی کچھ کرو، کچھ ان کو بھی دبا۔ اچھا، اس بیچ میں جو یہ الیپو پر حملہ ہوا، الیپو چونکہ آپ نے اچھی طرح سے دیکھا ہے، سیریا کو آپ نے دیکھا ہے، الیپو وہ علاقہ ہے جو ترکی کے قبضے کا جو علاقے ہیں وہ اس کے آس پاس ہی ہیں، اور یہ ادلب کے بھی آس پاس ہے، اور الیپو دوسرا سب سے بڑا شہر ہے سیریا کا۔ وہاں اس حملے کے نتیجے میں ایک جو وہ تو تعداد جو آئی وہ آئی، لیکن 6 حزب اللہ کے لوگ بھی اس میں مارے گئے ہیں، یہ والی خبر بھی آئی۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ادھر ہوتھیوں کی طرف سے ابھی ان کا ریزسٹنس کا 10واں سال شروع ہوا ہے، جو سعودی عرب نے جنگ شروع کی تھی مارچ 2015 میں، اس کی ایک طرح سے سالگرہ منائی جاتی ہے، ریزسٹنس کا سال، وہ ابھی 2 دن پہلے شروع ہوا ہے۔ عبد الملک الحوثی نے ایک بات کہی ہے کہ اس نئے سال میں ہم اسرائیل، امریکہ اور برٹین کو سبق سکھانے والے ہیں، اور میریکولس کچھ ہونے والا ہے، یعنی انہوں نے ایک طرح سے دھمکیوں میں اضافہ کیا ہے۔
تو یہ سب اتنی تیزی سے سب کچھ بدل جائے گا اور امریکہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا، کیا واقعی ایسا ہی ہوگا؟ ایسے لانگ ٹرم دیکھیے، ہاتھ ملنا سلو موشن میں ہوگا، سلو موشن میں ہوگا. گھر کے اندر تبدیلیاں جب آتی ہیں تو وہ مہینوں میں آ جاتی ہیں، سالوں میں آ جاتی ہیں. سویلائزیشنل چینجز جو ہیں وہ ڈیکیڈز لیتے ہیں، کبھی کبھی سینچریز لیتے ہیں، لیکن دشا طے ہو جاتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو ابھی یہ کہ کل ہو جائے گا نہیں، ابھی اس سے پہلے بہت جھڑپیں ہوں گی. ویسٹرن امپیریلزم ہتھیار نہیں ڈال دے گا، لڑے گا، ہر طرح سے لڑے گا. یہ خطرناک فیز دنیا کی تاریخ میں، جتنا ہی ویسٹ کمزور ہوتا جائے گا اتنا ہی یہ فیز خطرناک ہوتا جائے گا، کیونکہ جھنجھلاہٹ میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کیا نہ کرے، یہ ہے. اور جی آپ اپنی بات پوری کریں. جی آپ اپنی بات پوری. ہاں، پوٹن نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر ہماری نیشن سٹیٹ کو کوئی دھکا ڈائریکٹلی امریکنز نے پہنچانے کی کوشش کی تو پھر ہم نیوکلیئر بھی جا سکتے ہیں. یعنی اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نیوکلیئر صرف جھنجھنا کھیلتے ہیں. اگر ہمارے اوپر اٹیک ڈائریکٹ ہوا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ یا یورپ یا نیٹو ڈائریکٹ ہے تو پھر ہم نیوکلیئر پہ بھی جا سکتے ہیں. ابھی تک تو ایک جیسے کہ آپ نے بتایا کہ امریکہ تین محاذوں پر ایک طرح سے پریشان ہے امپیریلزم. ادھر اسرائیل کے اندر سے بڑی شاید نیتن یاہو کے لیے بہت بے چینی والی خبریں آ رہی ہیں. ابھی جب ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے، ابھی 1 اپریل جب آنے والی ہے، یعنی جس دن ہم یہ پروگرام لوگوں کے سامنے رکھیں گے اس دن 1 اپریل ہی ہوگی. تو اس میں 31 مارچ ہوگی، معاف کیجئے گا. 1 اپریل سے یہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک جو ان کے مذہبی مدرسے ہیں اس میں پڑھنے والے جو حریدی لوگ ہیں ان کو فوج میں بھرتی میں چھوٹ مل جایا کرتی تھی. ایک قانون تھا، وہ فوج میں بھرتی نہیں ہوتے تھے. اب وہ قانون ختم ہونے جا رہا ہے اور 1 اپریل سے وہاں کی فوج کو ان کی بھرتی کی شروعات کرنی ہے. اور وہاں کے اٹارنی جنرل نے پرائم منسٹر نیتن یاہو کی طرف سے 30 دن کی جو مہلت مانگی گئی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. دوسری طرف حریدی والوں کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیلی فوج میں شامل ہونا ایسا ہے جیسے کتا بن جانا. اس حد تک وہ کھل کر کے کہہ رہے ہیں، اور ہم مر جائیں گے لیکن فوج میں شامل نہیں ہوں گے. ان کو بھی موت نظر آ رہی ہے اس جنگ کے نتیجے میں. تو اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کیبنٹ ہے نیتن یاہو کی، اس میں کئی منسٹرز ایسے ہیں، کئی الائنس پارٹنرز ایسے ہیں جو حریدی کے ساتھ ہیں. تو ہو سکتا ہے اسی معاملے پر یہ سرکار گر جائے جس کے گرانے کی باتیں اب تک ہوتی رہی تھیں. امریکہ بھی وہ رجیم چینج کے اشارے کر چکا تھا. اب یہ یہاں جو تخت ہل رہا ہے وہ کیسے، کیا کچھ ہوگا، یہ کیسے نپٹے گا؟ دیکھیے، یہ تو پہلے دن سے 7 اکتوبر سے یہ تھا کہ یہ ٹارگٹ ہو گئے، یہ ٹائیگر کے اوپر بیٹھ گئے اور جنگ جب تک جل رہی ہے تب تک ان کو کیسے ہٹایا جائے. تو ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ جنگ چلتی رہے، وہ انہوں نے کیا. دھیرے دھیرے اس میں یہ کامیاب بھی ہوئے. دھیرے دھیرے اسرائیل کی 90% سپورٹ اس جینوسائیڈل وار کے حق میں ہو گئی. یہ بھی ہے، یعنی دنیا ایک طرح سے دیکھ رہی ہے، دنیا اس کو جینوسائیڈ کہہ رہی ہے. ساؤتھ افریقہ میں اور ہیگ میں جینوسائیڈ کہہ دیا گیا، لیکن ابھی سپورٹ وہاں، یہ کامیابی کی علامت ہے نیتن یاہو کی، جو ہے وہ کسی حد تک بچ گئے. لیکن جہاں یہ جنگ ختم ہوئی، یہ
ایک الیکشن کی آواز اٹھے گی اور اس میں یہ ہار جائیں گے. کچھ یہ اس طرح کا سین ڈیولپ ہوتا دکھا. یعنی نتانیاہو اب فیوچر کے لیڈر نہیں ہے. یہ اس وار کو ختم کر لیں بس. اور لیکن اسی لیے اس وار کو یہ کھینچنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ختم ہوتے ہی وہ ختم ہو جائیں گے. یہ تو اب کاظمی صاحب انتظار کریں آپ اور آپ کے سامعین سب. میں ایک آخری چھوٹا سا سوال میں ایک آخری چھوٹا سا سوال. یہ جو آپ نے شروع میں شیعہ آرچ کی بات کی تھی, ریزسٹنس کی بات کی تھی, شیعہ جو ایک مس نومر جس کو آپ نے کہا, یعنی غلط ایک نیریٹو تھا, وہ ابھی ایک چیز اور ہو رہی ہے بہت ہی دلچسپ ہے. زیاد النخالہ اسلامک جہاد کے لیڈر جب ملے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے, تو آیت اللہ خامنہئی نے تو کہا کہ ریزسٹنس جیت چکا ہے, ہم تقریباً مبارکباد جیسی باتیں انہوں نے کی. لیکن دوسری طرف سے جو بات کہی گئی وہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی. بہت سی باتوں کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ غزہ میں کربلا کے واقعے کو دہرایا جا رہا ہے. کربلا کے واقعے کو دہرانے کی بات اب سے پہلے ایک دو اور میٹنگوں میں بھی ہو چکی ہے, اور اس پر ایران کے پریس ٹی وی نے جو کمنٹری لکھی ہے اس پر یہ لکھا ہے کہ فرقہ وارانہ اختلاف کے باوجود کربلا کا واقعہ ایک ایسا ابھرتا ہوا آ رہا ہے جس سے تمام مسلمانوں کے بیچ اتحاد کی شکل نظر آ رہی ہے. اور اس میں پھر مثال دی ہے فلسطین, لبنان, عراق, یمن, ان سب کے بیچ میں. تو یہ کیا کربلا ایک ایسا کامن پوائنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں کسی کی بھی ہمت ظالم کے ساتھ نہ کھڑے ہونے کی ہوگی, کیونکہ آپ اس پوری سٹوری کو جانتے ہیں. اس کو اب جو کمپیئر کیا جا رہا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ آپ کے سوال کا جواب لمبا ہے, اس لیے اس کو میں مختصراً جوش ملیح آبادی کا ایک شعر ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں, اس سے سارا سم اپ ہو جاتا ہے. کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے, کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے, کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. جی یعنی وہ جو دادا گیری والی طاقتیں ہیں, جو ہیجمونک طاقتیں ہیں, ان کے خلاف کربلا کی سوچ ہی لڑ سکتی ہے. اور وہ حکومت کے نگہبانوں سے, کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. جی بہت شکریہ سعید نقوی صاحب, آپ نے اب سفر میں رہتے ہوئے بھی بیچ میں وقت نکالا ہمارے لیے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے پھر آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.